खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में मिरातुन्निसा की टीम के साथ और अपनी स्पीकर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम एक बार फिर उसी टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों जिस पर हमने गुफ्तगू गुज़िश्ता प्रोग्राम में ख़त्म की थी। आज भी नाज़रीन उसी प्रोग्राम की एक और कड़ी है, मगर आज हम जिन बातों का जिक्र आपके साथ करेंगे और पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर सीखेंगे, बहुत अहम और बहुत गौर तलब बातें हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने कामों से फ्री होकर बैठें। अगर कागज कलम आपके पास है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप उन बातों को नोट डाउन कर सकें, या शायद इस प्रोग्राम के दौरान आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आए जिससे आप उस वक्त तो याद करें मगर शायद बाद में भूल जाएं, तो प्लीज उसे नोट डाउन करें और अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करें ताकि हम आपके सवालात के जवाबात दे सकें। शादी का इलाही मंसूबा, इस पर हमने गुज़िश्ता 3 प्रोग्रामों में गुफ्तगू की और आज उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम हो, ताकि हम वो बातें जो कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के हवाले से हैं कि उनमें शादी के क्या कवानीन हैं और क्यों कवानीन हैं, क्या बाइबल मुकद्दस में से लिए गए हैं या उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हैं, इन सारी बातों पर आज बात करेंगे। मगर उससे पहले पास्टर गजाला शफीक को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू शहाना, और तमाम देखने वाले साथियों को भी मेरा सलाम पहुंचे। सिस्टर, जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज से पहले ही आपस में गुफ्तगू की कि आज हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशन पर गुफ्तगू करने को तो हैं, मगर मैं चाहूंगी सिस्टर कि आप जरूर बताएं कि आज आप किस डिनोमिनेशन पर बात करेंगी, उसके मकासद क्या हैं, कवानीन क्या हैं, और बहुत कुछ मैं समझती हूँ कि आज आप बड़ा कुछ हमें बताने वाली हैं और शायद बहुत सारी आंखें भी आज खुल जाएंगी कि इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पर बात करें। थैंक यू शहाना, आपने डिनोमिनेशंस की बात की। डिनोमिनेशंस को मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं। चर्च क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ईमानदारों की है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसके मुख्तलिफ हिस्से कह लें, जैसे स्कूल्स हैं, सबके मुख्तलिफ नाम होते हैं, लेकिन जो मैट्रिक तक स्कूल है तो उसका मकसद है कि बच्चों को क्लास 1 से लेकर मैट्रिक पास करवाना, लेकिन बेसिक उनका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, लेकिन कुछ बुक्स डिफरेंट हो सकती हैं या ऑथर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इन स्कूल्स के नाम मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से ये ईमानदारों की जमात है जिसे चर्च कहा जाता है, और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया जिसको डिनोमिनेशंस कहा जाता है। और डिनोमिनेशंस कैथलिक डिनोमिनेशन है, फिर प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन है, फिर ARP और बैप्टिस्ट, इस तरीके से पेंटिकॉस्टल। तो ये इंतज़ामी लिहाज से ये मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, लेकिन है ईमानदारों की जमात जो बाइबल पर ईमान रखती है। आम जुबान में से चर्च कहा जाता है, लेकिन जो मखसूस चर्च में जैसे कैथलिक वाले हैं तो वो कैथलिक डिनोमिनेशन में जा रहे होते हैं, उनकी कुछ और थोड़ा बहुत उनकी इबादत की रसूमात में फ़र्क होता है। तो इसी तरीके से आज हम जो कैथलिक चर्च है उसके जो शादी से मुतल्लिक कवानीन है, जिसको कैनन कहा जाता है, कैनन ऑफ मैरिज, उस पर हम बात करेंगे। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि आप जिस डिनोमिनेशन पर आज बात करने को हैं तो उनकी शराइत क्या हैं, इस पर जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि जो कवानीन पर ये काम करते हैं, जो उन्होंने कवानीन लागू किए हैं, तो क्या ये बाइबल मुकद्दस में से लिए गए हैं? हाँ जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया शहाना। एक चीज समझने की जरूरत है। पहले तो मैंने कहा हम कैथलिक आज जो डिनोमिनेशन है उस पर बात करेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि क्या ये कवानीन या शराइत, इनकी शराइत क्या है, क्या ये बाइबल बेस्ड है, इसके लिए बहुत अहम है कि हम ये समझें कि जो चर्च है, चर्च इज बोथ विजिबल, जो असेंबली है यानी जो दिखाई देती है, और इसके साथ साथ वो एक स्पिरिचुअल रियलिटी भी है। यानी चर्च की 2 हैसियतें हैं, एक तो लोग इकट्ठे होते हैं, विजिबली वो असेंबल होते हैं, ठीक है, एक उसका रूहानी पहलू भी है चर्च का। ये इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं जैसे जो इनकारनेशनल ट्रुथ या इनकारनेशनल प्रिंसिपल हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट का, कि जीसस क्राइस्ट गॉड भी हैं
اور ہیومن بھی ہیں. گاڈ ہوتے ہوئے انویزیبل اور ہیومن ہوتے ہوئے ہم نے انہیں دیکھا. اسی طریقے سے چرچ ہے, ویزیبل اسمبلی بھی ہے اور اس کی اسپرچل ریالٹی بھی ہے. تو اس وجہ سے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ چرچ از اے مسٹیکل باڈی اینڈ این آرگینائز سوسائٹی. ایک مسٹیکل باڈی بھی ہے اور ایک آرگینائزڈ, اس کے ضابطے ہیں, قوانین ہیں, رسم و رواج ہیں, اصول ہیں جس کے مطابق چرچ چلتا ہے. اور یقیناً جب یہ ایک اسپرچل ریالٹی ہے تو اس کے جتنے قوانین ہیں اس کو بیس کیا جاتا ہے بائبل کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو لیگل جو بھی فریم ورک بنتا ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ بھی, کیونکہ بائبل ہی ہمیں کہتی ہے کہ اپنی حکومتوں کے تابع رہیں. تو پرائم جو ہمارا فوکس ہے کسی بھی ڈینومینیشن کا, چاہے وہ کیتھولک ہے, چاہے چرچ آف پاکستان ہے, پینٹیکاسٹل ہے, بریدرن ہے, پریسبیٹیرین ہے, کوئی بھی ہے, اس کا پرائم فوکس کلام خدا ہی ہے. تو آج ہم جو کیتھولک کے جو رولز اور ضوابط ہیں, جب میں اسے دیکھنے لگی, دیکھنے میں تو جب لوگ شادی پرفارم کرتے ہیں نا تو ٹھیک ہے, انتظامات بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اخراجات بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے, میچنگ بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے, لیکن اٹ سیلف جب اس کو پرفارم کیا جاتا ہے تو وہ لگتا ہے جی آدھے گھنٹے کا, یہ گھنٹے کا کام ہے, جی پاسٹر نے آیا اور اس نے بائبل میں سے کچھ آیات پڑھی اور پھر رنگ کو بلیس کیا, ان کو پہنا دیا. لیکن جب میں اس کا کینن آج پڑھ رہی تھی, یعنی یہ ضوابط کے تحت یہ شادی انجام دی جاتی ہے یا اس کو نبھانا ہوتا ہے یا اس کے شادی کے اس میں بندھن میں شامل ہونا ہوتا ہے, تو آپ سن کے حیران ہوں گی کہ جو کینن ہے, جو کیتھولک کینن ہے, یعنی قوانین ہے, جو ان کا ضابطہ ہے, اتنے طویل ہیں کہ 1055 سے شروع کر کے 1165 یعنی 1055 سے لے کر 1165, یعنی مور دین 100 پہ یہ شکے ہیں جو سارے شادی کے بندھن میں کیسے آپ نے انٹر ہونا, کیا شرائط ہیں, کیسے اس کو نبھانا ہے. لائک یہ آسان نہیں ہے. بالکل, میں خود سوچ کے وہی آسان نہیں ہے. تو لوگوں نے آج شادی کو اتنی عام چیز بنا دیا ہے کہ ہم نے اس کی جو تقدس ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا, حالانکہ یہ جو قوانین بنائے گئے یہ بائبل بیسڈ ہیں اور وہ اسکالرز, وہ خدا کے خدام جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی. مثلاً میں ایک خادم کی بات بتاتی ہوں. کل انہیں 7 مئی کو ڈگری ملی, میں اسی دور کی بات کر رہی ہوں, اسی سال کی بات کر رہی ہوں. تو ان کو ڈگری ملی ہے ڈاکٹرز آف میشیولوجی کی, ڈاکٹریٹ آف میشیولوجی کی. تو جب وہ ڈین ان کے سیمنری کے بات کر رہے تھے, ان کو ڈگری دینے سے پہلے ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 44 ٹائمز بائبل پڑھی ہے اور انہوں نے بک آف مارک اور بک آف جان کو میمورائز کیا زبانی, اور مور دین 8700 سم تھنگ بکس پڑھی ہیں. اور وہ پاسٹر ہمارے یہاں کراچی شہر کے ہی ہیں, آصف امناس, ٹھیک ہے. یعنی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں ایک خادم کو ڈگری لینے کے لیے اتنا پڑھنا پڑا ہے, صرف بائبل ہی نہیں اور بھی انہوں نے مور دین 8000 دوسری کتابیں بھی پڑھی تو پھر جا کے وہ ڈگری لے سکے. تو یہ جو کینن بنایا ہے اس میں وہ سارے بڑے بڑے خدا کے خادم, فادرز اور بشپس, پوپس وہ شامل ہوتے ہیں, بشپس کی کونسل ہوتی ہے, پھر جا کر کے ہی یہ کیننز بنے ہیں. یہ ایسا ہی نہیں کہ جس کا دل چاہا تو اس نے اٹھ کے اس کی تشریح کر دی, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اس کی تشریح جو ہے نا ان کیننز کی, جو اس کے شکے ہیں وہ بھی ہر انسان نہیں کر سکتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دا پراپر تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ اور کینن کی انڈرسٹینڈنگ, صرف تب آپ اس جو قوانین ہیں ان کو جو ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو سب سے میں نے دیکھا جو بہت اہم اس پہ ایمفیسس دیا گیا ہر
بات میں یہاں شادی باندھنے کے لیے بھی، اور اگر شادی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس حد تک بھی آتا ہے تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کنسنٹ آف دا پارٹیز، یعنی مرضی، جو یہ نہیں ہے کہ والدین نے فیصلہ کر دیا، ان دونوں لڑکا اور لڑکی کی مرضی جو ہے، اس کی کنسنٹ جو ہے، اور وہ خدا کے خوف میں وہ جو کنسنٹ ہے وہ بہت پرائم امپورٹنس رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی والدین نے فیصلہ کیا ہے اور ان کو پکڑ کے لے آئی اور جو شادی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کینن ہے اس کا جو 1055 یہ بیان کرتا ہے کہ جو شادی کرنی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جو ساتھی ہیں، لڑکا بھی اور لڑکی بھی، اسپاؤسز جو ہیں، ان کی گڈنس دیکھی جائے، اور وہ گڈنس کیا ہو کہ وہ جب اس رشتے میں باندھنا ہے تو ان کا مقصد ہے کہ وہ تخلیق کا کام کریں گے، اور نہ صرف تخلیق کا کام کریں گے بلکہ ان جو وہ آگے آبادی کو بڑھائیں گے یا اولاد پیدا کریں گے اس کی ایجوکیشن بھی ذمہ داری ہے۔ the prime importance یہ نہیں ہے کہ بس ایک جسمانی تعلق آپ نے قائم کرنا ہے۔ سسٹر مجھے تو یہاں پہ لگ رہا ہے کوئی انوکھی باتیں کر رہی ہیں آج آپ۔ میں نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی کہ شادی میں یہ بھی ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، یہ میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت حیرانی کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھ کے، کان کھلے رکھ کے، شاید شاک کی کنڈیشن میں ہوں گے کہ یہ بھی ہے، ایسے بھی ہے، یہ بھی کوئی سپریم آرڈر ہے اور اس طرح سے ہمیں کرنا ہے۔ یقین کریں کہ کیونکہ میں بالکل اعلانیہ یہ بات کہوں گی کہ کافی نالج تو تھی، مگر اتنی ڈیٹیلڈ میں اور اتنے کلیئر آج میں آپ سے سن رہی ہوں، اور اگر میں آج سن رہی ہوں تو شاید بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں اس وقت جو حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ بائبل کا قانون ہے یا یہ جو ہے مقدس کلیسیا نے، رہنماؤں نے، سینئرز نے یہ باتوں کو ہماری جو ہے رہنمائی کے لیے اور ہمارے اچھے، میں کہوں گی کہ فیوچر کے لیے یہ لکھی گئی ہے یا ہمارے لیے لاگو کی گئی ہیں۔ آپ چاہنا، جب میں بھی آج اس کو پڑھ رہی تھی نا ڈیٹیل سے، تو میں کہہ رہی تھی کاش ہر فادر، ہر پاسٹر کو یہ پتا ہو، اور نہ صرف انہیں پتا ہو، کانگریگیشن کو بھی پتا ہو۔ اس پہ سیمینارز کرنے کی ضرورت۔ یہ تو ابھی پہلا میں نے پڑھا ہے، یہ more than 150 تک ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو پہلا ہے۔ میں انگلش میں پڑھ دیتی ہوں اور پھر اس کو میں بائبل کی سپورٹ بتاتی ہوں کہ یہ وہی میں نے کہا نا، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ بائبل بیسڈ ہیں یہ شرائط، لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ یہ جو ریٹن ورڈز ہیں وہ یہ ہے to the good of spouses and the procreation and education of offsprings، یعنی وہیں پہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، یہ لڑکا یا لڑکی وہ یہ ذہن بنا کے آئے، یہ سوچ بنا کر آئے، یہ فیصلہ کر کے آئے، یہ ڈٹرمنڈ ہو کے آئے کہ یہ میں بندھن میں کیوں بندھ رہا ہوں، کہ میں نے آگے تخلیق کا کام کرنا ہے، اور ساتھ میں نے جو بچے پیدا کرنے، میں نے ان کی ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پہ بہت ایمفیسس ہے آگے جا کر۔ بائبل مقدس میں جب انسان کو خلق کی کیا تھا، میں نے کہا نا یہ سارے قوانین بائبل بیسڈ ہیں۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلے باب کی 26، 27، 28 آیت، خدا نے کہا تھا کہ میں مرد اور عورت کو پیدا کروں گا، اپنی شبیہ پر پیدا کروں گا تاکہ وہ پھلے بڑھیں اور زمین کو معمور اور محکوم کریں۔ اور پھر یسایہ چیپٹر 45 اس کی ورس 18، یہ تو پلیز آپ تلاوت کر دیجئے دنیا کے لیے، کیونکہ لوگوں نے آج شادی کو نہ صرف جسمانی تسکین کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے، جو اس کا ڈیوائن پرپز ہے وہ بھول چکے ہیں۔ جی دوبارہ بتائیے۔ یسایہ چیپٹر 45 ورس 18۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اس نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ آمین۔ یہاں کیا آپ نے تلاوت کی کہ خدا کہتا ہے میں نے آسمان کو بھی پیدا کیا، میں نے زمین کو بھی پیدا کیا، اور میں نے زمین کو عبث پیدا نہیں کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ آبادی کے لیے پیدا کیا۔ اور اس آبادی کو بنانے کا ذریعہ خدا نے
جو پہلا شادی کا جو سیکرامنٹ انجام دیا خدا نے خود کیا تھا اور کہا تھا پھلو بڑھو زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور اس سبب سے مرد جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ اسی کو خدا دوبارہ بیان کر رہا ہے کہ آبادی کے لیے میں نے زمین کو پیدا کیا۔ اس وجہ سے جب یہ کینن بنایا گیا تو اس کا یہ پہلی ہی بات یہ لکھی گئی ہے کہ جب یہ دو اسپاؤسز نے ملنا ہے تو انہوں نے پروکریشن کو بھی اور ایجوکیشن آف اسپرنگ ان دونوں کی ذمہ داری لینی ہے، پھر آپ شادی کے بندھن میں شامل ہو۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ ہے جو اسینشیل جو پراپرٹیز ہیں اس شادی کے بندھن میں بندھنے کی، اس میں ایک تو یونٹی، یعنی دونوں کا باہم اتحاد، متفق ہونا، ہم آہنگی پیدا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ڈیزالو نہیں ہو سکے گی یہ شادی۔ یہ بھی اس وقت آپ کو یہ بالکل سمجھ کر، یہ نہیں ہے کہ میں 3 ماہ کے لیے شادی کر رہا ہوں یا 6 ماہ کے لیے کر رہا ہوں یا سال کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، دونوں لڑکے لڑکی دونوں کے لیے، کہ آپ نے یہ دماغ میں، یہ سوچ میں، یہ خیال میں یہ عہد اپنے اندر رکھنا ہے کہ یہ جو میں شادی کے بندھن میں شامل ہو رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، اسینشیل پراپرٹی کیا ہے، کہ آپس میں یونٹی رہے گی اور یہ ڈیزالو نہیں ہو سکے گی، بالکل یہ شادی ڈیزالو نہیں ہو سکے گی، یہ اسینشیل پراپرٹی ہے، یہ اس کینن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر جو سب سے اہم چیز میں نے کہا کہ کنسنٹ جو ہے، دونوں کی کنسنٹ، اور وہ کنسنٹ آپ نے بالکل آزادی سے خدا کے حضوری میں دینی ہے کہ دونوں تیار ہیں، کسی قسم کا ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ نے اگر لڑکے اور لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہے اور لیٹر کسی سٹیج پہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں لڑکی کی مرضی شامل نہیں تھی، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، کیتھلکس میں تو بہت زیادہ پہلے میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ اس ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اس لڑکا لڑکی کو، اور وہ بتاتے ہوں یقیناً اس لڑکی کو لڑکے کو کہ آپ کی دونوں کی کنسنٹ، اور بعد میں آپ 6 سال بعد یا 8 سال بعد کہ نہیں جی مجھ سے تو زبردستی ہو گئی تھی، یہ اسی وقت آپ نے سوچنا ہے۔ بعد میں اگر آپ کہتے ہیں آپ پہ زبردستی ہو گئی تھی تو آپ کو یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کی کنسنٹ شامل نہیں تھی، چاہے لڑکا یا لڑکی۔ تو کنسنٹ کو بھی اس میں بہت زیادہ ایک قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عام طور پہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ نے، اور خاص طور پر جب پاکستان جیسا جو ملک ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر زبردستی کی شادیاں بہت کامن ہیں۔ تو ہمیں ڈیوائن چیزوں کو سمجھنا ہے، ڈیوائن قوانین کو سمجھنا ہے، اور دوبارہ میں نے کہا کہ جو چرچ ہے وہ ایک اسپرچل ریالٹی ہے، تو وہ اسپرچل ریالٹی الہی احکامات کے اوپر بیس کرتی ہے۔ وہاں لکھا ہے میٹریمونیل کنسنٹ از این ایکٹ آف دا ول بائی وچ اے مین اینڈ اے وومن mutually give and accept each other through an irrevocable covenant in order to establish marriage۔ یعنی یہ ان دونوں کی جو مرضی ہے وہ جب کنسنٹ دے دیتے ہیں تو irrevocable، یعنی وہ اس کو میں آسان زبان میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ کوئی اگر آپ کسی کو کچھ لکھ کے دے دیتے ہیں، جیسے میں زمین ہے میں اگر لکھ دیتی ہوں تو کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ریووکیبل ہوتا ہے، یعنی آپ اس ول کو ریووک کر سکتے ہیں، دوبارہ سے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر یہ لکھ دیا جائے نا کہ irrevocable، تو وہ کسی صورت کسی بھی دنیا کی کورٹ میں لے جائیں وہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جب آپ کنسنٹ دے دیتے ہیں نا، یہ ایک irrevocable covenant بن جاتا ہے میرج کے لیے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو سوچتے ہیں یا بے دھیانی سے یا غیر ذمہ داری سے شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ان کو تو یہ زبانی رٹا لگوانی چاہیے یہ شرائط، تاکہ وہ سینسیبلی شادی کے اس میں شامل ہوں
اور انہیں پتا ہو کہ یہ کاویننٹ ہے اور یہ irrevocable ہے, یعنی یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, اس کو پھر ہم دوبارہ سے یہ نہیں کہہ سکتے جی غلطی ہو گئی تھی, ہم تو سوٹیبل نہیں تھے ایک دوسرے کے لیے, پھر آپ کو گزارا کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی بہت ضروری ہے جو کنفرمیشن ہوئی ہو شادی کے لیے, جو کیتھولک لا یا کینن کہتا ہے کہ کنفرمیشن اس کی ہوئی ہو, اس نے جو ہے بیپٹزم سیکرامنٹ آف پیننس یعنی توبہ, اور ہولی جو ہے کمیونین کا جو سیکرامنٹ ہے وہ لیا ہوا ہو. تو ہر طریقے سے ہر چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ نے شادی میں انٹر ہونا ہے تو آپ کا کریکٹر جو ہے وہ گناہ سے پاک ہونا چاہیے. دونوں کا, لڑکا لڑکی یہ سیم اپلائی کرتے, یہ نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے الگ قوانین ہے یا لڑکی کے لیے, دونوں کے لیے سیم ہے. پھر یہی نہیں ہے کہ صرف ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی نے آ کے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا, بلکہ وہ جو ان دونوں کی جانچ پڑتال یا ان کی انگلش میں انہوں نے ورڈ لکھا ہوا ہے ایگزامینیشن آف اسپاؤسز, یعنی ان دونوں کی جانچ پڑتال وہ پاسٹر پر بھی عائد ہو جاتی, پریسٹ پر بھی, لوگوں پر بھی, اور وہ کیسے عائد کرتے ہیں, وہ بینز کے ذریعے. یہ تو سارے چرچز میں ہی ہے, لیکن میں ابھی کیتھولک کی بات کر رہی ہوں. تو وہ جو بینز ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ ان دونوں کو ایگزامن کر سکیں, اناؤنس کریں آپ, اور اگر ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہے وہ چھپا رہے ہیں, پھر لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ پریسٹ کو بتائیں. پریسٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان کا جو ہے میرج کا جو ہے سیکرامنٹ وہ ادا کرنا غلط ہو جائے. بہت سے قوانین ہیں, بہت سے, ہمارے پاس ٹائم تو بہت ضروری ہے, اور یہ جو انویسٹیگیشن کو اکمپلش کرنا یہ بہت ضروری ہے کیتھولک اس میں لا میں, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے پادری بن گئے ہیں جنہوں نے نہ کوئی ڈگری لی ہے نہ سیمنری کی ہے, وہ صرف کہتے ہیں 20,000 دو 25,000 دو, جو نکاح کروانا کروا لو. لیکن جو ہمارے بائبل کے قوانین اور چرچ کے قوانین ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں اور بہت زیادہ ڈسپلن کے لیے ہیں تاکہ کوئی بھی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے. تو اس وجہ سے میں تو آج آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں سے یہی کہوں گی کہ خدارا جو پراپر ڈینومینیشنز ہے, چاہے وہ کیتھولک ہے, پروٹیسٹنٹ ہے, بریدرن ہے, ARP ہے, ان چرچ پینٹیکاسٹل, ان چرچز کے ممبر بنے جہاں ضابطے ہیں, قوانین ہیں, اصول ہیں, تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور آپ کی نسلوں کی بھی زندگی آسان ہو اور آپ ایمان میں بھی قائم رہ سکیں. اچھا, پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو شادی انجام دینی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی آزاد ہوں. بعض کا ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا اور ان سے شادی انجام دی جاتی ہے. تو اس بات کا بھی میک شور کیا جاتا ہے کہ اس کو ابڈکٹ تو نہیں کیا گیا, اغوا تو نہیں کیا گیا لڑکے یا لڑکی کو. اگر ایسی کوئی سچویشن ہے بھی تو اس میں پہلے یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ ان کو فری کیا جائے اور وہ اپنی آزاد مرضی سے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر وہ آزاد ہوں, اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ ہم یہ شادی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. بعض کا ہوتا کیا ہے کہ لڑکی چاہتی ہے شادی کرنا لیکن پیرنٹس اجازت نہیں دیتے, تو پھر کیا کیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے. تو اس میں اب کیا ہے, لڑکی کی مرضی تو ہے لیکن کیا اسے اغوا کیا گیا ہے. تو اس میں بھی یہ اس کو پھر ٹائم دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے شادی کے لیے ہاں کر دے. کینن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ شادی کے لیے جو فیصلہ کرے آزاد ذہن سے کرے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کینن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی ٹرانزٹ ہو, جیسے آپ کسی دوسرے ملک سے آ گئے, آئے ہوئے آپ کو یہاں مہینہ نہیں ہوا اور آپ یہاں شادی کرنے پہنچ گئے ہیں چرچ میں, آپ نے آ کر
ممبرشپ بھی لے لی ہے, آپ اس چرچ میں ریگولر آ بھی رہے ہیں, لیکن کینن اس چیز سے منع کرتا ہے کہ جو ایسے ٹرانزٹ لوگ ہوں گے یا عارضی جن کا سٹے ہوگا ان کی شادی کو نہ انجام دیا جائے, کیونکہ آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے. وہ جو ایگزامینیشن کرنے والی بات ہے, آپ کیسے وہ ساری چیزوں کو فلفل کر سکیں گے. بہت باریک جو پہلو ہیں, ایک ایک جو پہلو ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے, اس کو ڈسکس کیا گیا ہے, اس کی ایکسپلینیشن دی گئی اس کینن میں. تو اس وجہ سے میں تو کیتھولک چرچ اور دوسرے چرچز سے بھی کہوں گی کہ وہ اپنے کینن کو زیادہ اویلیبل کرے, کیونکہ اب تو یہ تمام تقریباً ماڈرن لینگویجز میں اویلیبل ہے. شروع میں تھا کہ یہ صرف قدیم زبان میں ہی اویلیبل تھا, لیکن اب تمام ماڈرن لینگویجز میں اویلیبل ہے. اور اس کو جو شادی میں انٹر ہو رہا ہے اس کو ضرور چاہیے کہ وہ ضرور فادر کے پاس بیٹھے اور ان سے کہیں کہ مجھے اس کی ساری چیزیں ایکسپلین کی جائیں تاکہ وہ ذمہ داری سے اس میں انٹر ہو سکے شادی میں. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی, بہت سارے اہم پہلو موجود ہیں, مگر میں اس پروگرام کے دوران میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ پاسٹر غزالہ شفیق نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے, مگر یہ صرف پاسٹر غزالہ شفیق نے نہیں بنایا, بلکہ یہاں پر خدا کا کلام آپ کو, مجھے اور ہمارے تمام ان بچوں کو ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں اس خوبصورت اور معتبر بندھن میں بندھنے سے پہلے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. اور یہ ذمہ داری ہم سب پر لاگو ہوتی ہے جو ان اصولوں سے واقف ہو جاتے ہیں, خدا کے کلام سے واقف ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کا پارٹنر, جس طرح پاسٹر صاحبہ نے بتایا کہ اگر آپ کا ہونے والا پارٹنر ان تمام باتوں سے آگاہ نہیں ہے تو آپ کی ڈبل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کے اندر کس طرح خدا کے کلام کو, خدا کے اصولوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت باتیں اسی پروگرام سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی جگہ. خدا حافظ.